going to talk about a short story by Sherman Alexie. It is basically a short story from the collection of short story 10 Little Indians, and the name of that short story which I will talk in this video is Flight Patterns. Alright, so I have played this video just to show you that what this short story talks about at the very opening of that short story. तो इसमें क्या होता है he Patsy Cline, this one is Patsy Cline. It fell loudly to pieces on William's clock radio. He was listening to the radio, and on the radio he was listening to Patsy Cline. Patsy Cline is basically an American singer. Her song were playing on the radio, and he was getting disturbed from the alarm clock, which we can say in today's world we use alarm clock, but he was setting up his alarm on a radio. So he got disturbed and then he shut it off. That's why we can say that Patsy Cline fell loudly to pieces on William's clock radio, and then he snoozed the radio for like 15 minutes before Donna Fargo bragged about being the happiest girl in the whole USA. I have placed a video of Donna Fargo here, but it is not showing to you people. But after 15 minutes, Donna Fargo kept bragging about being the happiest girl. Like, she was praising herself, like how she is so much happy in this American universe and American world and the way Americans are living. William basically wanted to know everything about the America. He wanted to know every little detail about the America, about the owner of the 21st century American mind. And if I talk about William, here is the third slide. There were two different kinds of things going on in his mind, like a very important things and also very inappropriate facts. So he was getting disturbed by the alarm clock, and also he knew all the 9 of Elizabeth Taylor's husband. Like, Elizabeth Taylor is a celebrity and she married 9 times, and he knows the name of every husband of Elizabeth Taylor. اور اسی لیے اسی فرسٹ پیج میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو نو آل آف دا گریٹ بگ اینڈ ٹائنی ڈیٹیل امیریکن ڈیٹیلس. امریکہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. بیٹ اے ناول وچ از ریٹن بائی ٹامس ہارڈی اور ارنسٹ ہیمنگوے. ارنسٹ ہیمنگوے کا ناول ہے, یا دا ہرٹ از اے لونلی ہنٹر از اے ناول. اینڈ اور اب یہ بات کر رہے ہیں آگے انڈین کیسینو کی. انڈین کیسینو یہ گیمبلنگ اسٹیبلشمنٹ جس میں گیمبلنگ ہوتی ہے اور ساتھ میوزک وغیرہ بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. سو شرمن الیگزی وچ از دا آتھر آف دس شارٹ اسٹوری, ہی ٹاکس اباؤٹ ہاؤ انڈین کیسینو ایکٹس ور بیڈ, بٹ ایکٹس بیڈ ہونے کے باوجود دے ور پروڈیوسنگ سم آف دا فیمس کائنڈز آف میوزک اور ڈرمز وغیرہ, نیوکلیر ویسٹ ڈرم سائٹس ان سیکرٹ لینڈ. میوزک وغیرہ بھی پروڈیوس کرتے تھے بٹ برے کام بھی ہوتے تھے. ہو کیئرس اباؤٹ دا ریکوری آف ٹرائبل لینگویجز. کہتے ہیں کہ جو ٹرائبل لینگویجز ہیں, ہی ٹاکس اباؤٹ دا انڈیجنس پیپل ہو ور لیونگ ان امیریکا, کہ ٹرائبل لینگویجز ہیں ان کو ہمیں سروائیو کرنا چاہیے, ان کو ہی یوز کرنا چاہیے. ولیم کے بارے میں بات کرتا ہے. ولیم, ہز نیم از ولیم. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے سامنے بیفور دا نیکسٹ ایئر ڈراپ فالز یہ سانگ لگا دیں ان انگلش اور ان اسپینش, اور میں تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا, میں اتنا خوش ہو جاؤں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہی واز ناٹ اے ہیپی مین, اور اس صبح تو یہ بالکل بھی خوش نہیں تھا. ہی واز بیکاز ہی ہیڈ این انسومنیا, ہی couldn't sleep properly, اور اس کو نہیں پتا کہ if this insomnia was a physical or a mental condition. اب اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو definitely he would feel tired. So his doctors had offered him sleeping pills prescriptions, but he declined for philosophical reasons. وہ دوائیاں وغیرہ کھانے کا اس کو تو کوئی شوق نہیں ہے, تو اس وجہ سے he had not taken any of the pills. اور یہ انڈین ایسا انڈین تھا, لائک انڈین ساؤتھ ایشین انڈین والا نہیں, he was Indian from America. لائک جو ریڈ انڈینز ہوتے ہیں افریقن امریکن, ان کو بولتے ہیں انڈینز اینڈ ریڈ انڈینز. ایسا تھا کہ he never smoked or drank,
اور ایٹ پروسیسڈ شوگر. اب اس کی ایکسرسائز بتاتے ہیں, روٹین بتاتا ہے شرمن لگزی, ہاؤ ہی اسپینڈ ہز لائف, ہاؤ ہی اسپینڈ ہز مارننگ روٹین. کیا کرتا ہے کہ ٹرائتھلون کرتا ہے ایئر میں. ٹرائتھلون کا مطلب ہے وچ انکلوڈس سوئمنگ, سائیکلنگ اینڈ لانگ ڈسٹینس رننگ. اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے he engages himself in a lot of exercises. اور اس کی کنڈیشن کیسی ہے کہ obsessive compulsive ہے, workaholic, اتنا کام کرتا ہے کہ اس کے دماغ میں بہت ساری تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا. وہ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے وہ بھی اس کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا, کیونکہ اب یہ کام اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے مائنڈ میں سے تھاٹس نکل جائیں. جیسے اگر ہم کوئی ڈسٹرب وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بزی ہو جائیں, اور جب ہم بزی ہو جائیں تو ہمارے مائنڈ میں وہ جو ہمیں چیز ٹینشن دے رہی ہے وہ ہمارے مائنڈ میں نہ آئے. اس لیے یہ بھی کام کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے مائنڈ میں کچھ اس طرح نہ آئے جو اس کو ڈسٹرب کرے. کیونکہ دس اسٹوری ٹاکس اباؤٹ 9/11 میں کیا ہوا تھا, دیر واز اے ٹیررسٹ اٹیک اور بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی. اس وجہ سے اس کے مائنڈ میں بہت ساری کمپلیکس چیزیں آ گئی ہیں. اب جیسی کنڈیشن اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے یہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے. دیر از نو کاؤچ, لیکن اس اسٹوری میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس کاؤچ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں اور نیز میں, اور بس رول کر رہا ہے اپنی لیگز اور بیک کے ساتھ. کاؤچ کو رول کر رہا ہے جس طرح یہ ابھی اٹھ رہا ہے نا, اس کی کنڈیشن ایسی کہ ابھی نیند سے اٹھ رہا ہے, اور اس کو اتنا درد ہے کیونکہ ایکسرسائزز کرتا ہے تو درد تو اس کو لازمی طور پہ ہوگا ہی. اور اس کی کنڈیشن کیا بتا رہا ہے کہ اس کے ریلیجیس پریکٹسز کیا ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ وی بلیو ان گاڈ, اور موسٹ آف دا ادر پیپل بلیو ان بدھا, اور کافی ان کے گوڈز وغیرہ آتے ہیں, بیلی ہالیڈے, سائمن اورٹیز اور جیزس کرائسٹ. وہ یہ کرتے ہیں کہ سرمنیز سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو سجاتے ہیں. ہندوز کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اپنے بھگوان کو اتنا سجاتے ہیں, اس کے بعد اس کو ورشپ وغیرہ کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. اس کے لیے بس گاڈ کی پریزنس ہی کافی ہے کہ گاڈ ہے تو چلو ٹھیک ہے, بس میری دعائیں قبول ہو جائیں گی. لیکن یہ ریلیجیس بالکل بھی نہیں تھا. جیسے پریکٹسنگ ریلیجیس اتنا خاص نہیں تھا, لیکن ریلیجیس تھا. لائک ہی ہیڈ اے بلیو ان گاڈ, لیکن جس طرح سے باقی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں باقی جو سرمنیز ہوتی ہیں اور اس کو سجانا بت وغیرہ کو, ہی ڈنٹ ڈو اینی آف دیز تھنگس. پھر اس کی مارننگ روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس نے کیا کیا, صبح اٹھتے ساتھ ہی ٹک شاور. اس نے شاور لیا ٹھنڈے پانی سے بیسمنٹ میں, اور اس کے بعد آفٹر شاور کے بعد اب اس کے ہیئر جو ہے نا اس لڑکی کی طرح ہیں, بٹ آئی couldn't فائنڈ دا ہیئر آف دس مین, تو اس وجہ سے لڑکی آ گئی یہاں پر. اس کے بال اس طرح کے ہیں, اس نے پونی بنائی ہے, پیچھے کر دی ہے, اور نہانے کے بعد اس نے کیا, اور اس کے بعد جب نہایا یہ نیچے آ گئے پھر اپنی بیوی کو اور اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے. ہی ہیز اے وائف, ہی از اے میرڈ مین ہو ہیز اے وائف اینڈ اے ڈاٹر. چھوٹی سی بیٹی ہے اس کی اینڈ وائف. جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی بھی, بٹ his wife was sleeping on bed and she urged him to cancel his flight because she wanted to spend some time with him, but he was not ready to cancel his flight. He wanted to go back, he wanted to run away from his home. So he didn't listen to his wife. پھر کیا کہتا ہے کہ تیار ہو کے اپنی بیٹی کی طرف چلا جاتا ہے. بیٹی کو بھی تو اس نے دیکھنا ہے. وہ کہتی ہے اس سے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, I want to have some time with you, I want to spend some time with you. لیکن جب ایسی باتیں کر کے تو پھر بھی وہ سو جاتی ہے. اس کے مائنڈ میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, اور یہی کوالٹی جو ہے نا اس کی بیٹی میں بھی آ جاتی ہے کہ بات کرتے کرتے اتنی گہری نیند میں سو جاتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے مومنٹ میں کیا ہونے والا ہے یا پیچھے جو مومنٹ گزرا تھا اس میں کیا ہوا تھا. دے ڈو ناٹ ریمبر اینی آف دیز تھنگس. یہاں پر شرمن لیگزی بات کر رہا ہے دا ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ اے وائف, دونوں کے درمیان جو بھی ریلیشن ہے اور دا وے دے گیٹ انٹیمیٹ ود ایچ ادر. ہی ٹاکس اباؤٹ دیز تھنگ. لیکن ولیم کو تو کام کے لیے باہر جانا تھا, اس نے ایک بات بھی نہیں مانی اپنی بیوی کی. پھر کیا ہوا کہ ہی وینٹ ٹو ہز ڈاٹر, اور جب بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس سے باتیں کرتی ہے, کہتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور واپس آئے تو ٹھیک آنا. اس سے باتیں پوچھتے ہیں, باتیں کرتا ہے, کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے تو اس کی بیٹی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس کی بھی نیند
مطلب اس کی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے اور بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے بابا کو بولتی ہے کہ میں اپنے بال بالکل کٹوانا چاہتی ہوں مین کی طرح. مجھے لانگ ہیئر بالکل بھی نہیں پسند. آئی وانٹ شارٹ ہیئر, آئی ڈونٹ وانٹ ہیئر ایٹ آل. بال تو اس کو بالکل بھی نہیں پسند. اور پھر دونوں باپ اور بیٹی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور پریشان ہوتی ہے, یہ بھی کہتی ہے کہ نہ جائیں, لیکن پھر بھی ولیم بھاگ ہی جاتا ہے کام کے لیے. جب نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر بھی اپنی بیٹی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ اوپر جا کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سو گئی ہے. لائک اٹ واز ایکچولی کوالٹی دیٹ شی انہیریٹڈ فرام ہر مدر. پھر کہتی ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے بہت زیادہ سپٹمبر 11 کے بارے میں, کیونکہ یہ تو پچھلے سال ہی ہوا تھا. اور کوشچن پوچھتی رہتی ہے ولیم سے کہ 9/11 کو کیا ہوا تھا, اس طرح ٹیررسٹ آپ پلین تو نہیں ہائی جیک کر لیں گے. پلین کے اوپر سفر کرتا ہے ولیم زیادہ تر, اس لیے شی از ورڈ اباؤٹ ہیم. اور اسے کوشچن ہوتے کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم یور فادر, کہتا ہے نہیں آئی ایم یور فادر, اور کہتے ہیں کہ اینڈ دے وانٹ اسٹاپ یور ڈیڈ, تو آپ کو کچھ غلط برا تو نہیں کہیں گے. تو ولیم کہتا ہے کہ نہیں مجھے کیوں کہیں گے, میں ان کو بولوں گا کہ آئی ایم یور فادر, اور اگر انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کرنا بھی ہوا تو وہ پھر مجھے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. دے وڈ اسٹاپ بینگ بیڈ وتھ می. اور پھر کہتی ہے کہ نہیں یو آر لائنگ, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو لسن ٹو لائرز, اف یو لائی ٹو می آئی کی ناٹ لو یو. اور پھر اسی طرح باتیں چلتی ہیں دونوں کے درمیان. پھر کیا کرتا ہے ولیم اس کو حق کر کے روم سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. اب تیار ہوتا ہے, اس نے جو ٹائی وغیرہ پہنی تھی, جو بھی اس نے سوٹ وغیرہ اور جو بھی لیا تھا اس نے اپنا ڈریس وہ پہن کے اور باہر نکل جاتا ہے, اور اپنا سوٹ کیس وغیرہ بھی لے کر. پھر کیا کرتا ہے, یہاں پر آ جاتا ہے باہر, گاڑی کا ویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کافی ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ he wondered how his life would have been different if he had married a white woman and fathered half white children who grew up to complain and brag about their biracial identities. کہتا ہے کہ اگر میں نے شادی کی ہوتی کسی وائٹ وومن کے ساتھ, اور کسی وائٹ اگر میرا کوئی وائٹ بچہ ہوتا, بیبی ہوتا, تو میرے سے کوشچن کرتا کہ میری بائی ریشل آئیڈینٹی کیوں ہے, کیونکہ مدر اس کی وائٹ ہے اور یہ خود تو بلیک ہوگا, پھر بیبی تو اس کا ڈفرینٹ ملٹی مکسچر ٹائپ بائی ریشل ٹائپ ہی ہوگا. وہ بھی کوشچن کرے گا اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں. پھر اس کے بعد سوچتے نہیں مائی وائف از انف فار می. میری اس کی بیوی کا نام ہے, اینڈ گریس از ہز ڈاٹرز نیم. پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس تو وائف ہے, میں کیوں چاہوں گا کہ میرے پاس اور کوئی آئے. اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا کہتا ہے کہ میں کیوں چاہوں گا کہ اپنی بیوی کو چھوڑنا, میرے پاس تو بیوی بھی ہے, میرے پاس تو میری بیٹی بھی ہے. اب بعد میں اسے یاد آیا, پہلے باقی چیزیں سوچ کے اب کہتا ہے کہ میری نے تو میرے لیے جاب بھی چھوڑی ہے. پرفیکٹ مدر بننے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑی ہے جاب. شی واز کارپوریٹ اکاؤنٹنٹ, تاکہ اپنی بیٹی کو سنبھال سکے. اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو ہر وقت میرا گھر پہ ویٹ کرے, میرے لیے ویٹ کرے, مجھ سے پوچھے کہ میں کہاں پر گیا ہوں. اور میری کو بھی اچھا لگتا تھا کہ جب بھی کہاں پلین پر چڑھے اسے ٹیکسٹ کرے کہ میں پلین پر آ گیا ہوں, پھر جب وہاں سے اترے پھر اسے ٹیکسٹ کرے. میری کو بھی اچھا لگتا تھا اور اس کو بھی اچھا لگتا تھا کہ میں انفارم کروں اپنی وائف کو, اور اسے بھی اچھا لگتا تھا کہ ہاں ولیم مجھے اپنی روٹین کے بارے میں بتا رہا ہے. اب شرمن نیگزی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کون تھا. ہی واز این انرولڈ ممبر آف اسپوکین انڈین ٹرائب. اب انڈین ساؤتھ ایشین والا نہیں ہے, ہی از این امریکن والا انڈین, جو ریڈ انڈین سے افریقن امریکن, ایفرو امریکن, جو افریقن امریکن تھے ان کو ہم بولتے ہیں انڈین, ریڈ انڈینس. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون تھا یہ اصل میں. اس کا کام کیا تھا کہ آئیڈیاز ڈیل کرنا, ہوٹل شٹل بس ٹرائب بھی اس کے پاس تھی, اس نے یہ ساری چیزیں بھی دیکھی ہیں. پھر سیل فون رومنگ چارج کے بھی اس نے پے کیا ہے, ساری چیزیں اس نے کی ہیں. لیپ ٹاپس ڈیل کرنا, جو لیپ ٹاپ کا خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا, یہ ساری چیزیں اس نے کی ہوئی ہیں. اس کی جابس وغیرہ یہ تھی. تو اب جب یہ ویٹ کر رہا تھا ٹیکسی کے لیے یا اس کو ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے لیے, تو آ جاتا ہے ایک اور ڈرائیور راستے میں. ڈرائیور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہے ولیم آ جاؤ میری گاڑی میں. تو اس کے پاس ہوتا ہے سامان, اس کی گروسری وغیرہ, یہ اس کا بریف کیس. ڈرائیور کہتا ہے کہ میں تمہارا سامان رکھ دوں, از ایوری تھنگ آل رائٹ, از دیٹ ایوری تھنگ. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہی ہے.
کہتے ہیں کہ ڈرائیور کہتا ہے لیٹ می ٹیک یور بیگ سر. ولیم کنفیوز آتا ہے, اس کی مائنڈ میں تو بہت سی تھاٹس چل رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں واٹ آسکڈ ولیم مومنٹریلی کنفیوز یور بیگ سر. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لے لو. تو ایک اور بھی اس کے پاس پکڑا ہوتا ہے بیگ, کہتا ہے کہ یہ بھی میں رکھ دوں. کہتے ہیں نہیں نہیں اٹس آل رائٹ, یہ میں خود ہی رکھ دوں گا. کہتے ہیں کہ آئی گاٹ دس ون, کہ میں خود ہی کر لوں گا اس کو. دیٹس ہاؤ دا جرنی بگنس. اب ان کی جرنی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹو دا ایئرپورٹ, اور ان سائلنس دے ڈروو along مارٹن لوتھر کنگ جونیئر وے, اور راستے میں یہاں آ جاتے ہیں. اب جب یہاں پر آئے ہیں نا تو ادھر کیا دوبارہ سے شرمن لیگزی ولیم کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے کہ وہ نیٹو امریکن سے بلونگ کرتا ہے, اور یہ پہلے انڈین فیملی تھے جو یہاں پر آئے تھے, اس نیبرہڈ میں آئے تھے, اور اتنے امیر پراپرٹی اس کے پاس تھی. اور ولیم جو ہے اس کے پاس, اس نے سیاٹل میں اپنا گھر لیا ہے. سیاٹل میں گھر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ وائٹ لوگ رہتے تھے کمفرٹیبلی, اور اسٹریٹ کا نام تھا مارٹن لوتھر کنگ. اور ولیم جہاں بھی رہتا تھا, جہاں بھی جاتا تھا, اس کو تو انکمفرٹیبل ہی فیل کرتا ہوتا تھا, لیکن اس کو دوسرے لوگوں کی ڈسکمفرٹ بہت زیادہ اچھا فیل کرواتی تھی. دوسرے لوگوں کو اسپیشلی وائٹ پیپل کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا تھا. وائٹ پیپل اگر کسی مصیبت میں پڑ جائیں ان کو دیکھ کے اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ اس کو اپنی سارے جو دکھ وغیرہ ہوتے ہیں سب بھول جاتا ہے. اب اس کو اتنی دفعہ یاد ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. ولیم فگرڈ ہی ہیڈ بین پولڈ اوور فار پیٹ ڈاؤن, کیونکہ اس کو بھی یاد ہے نا کہ اس کو کافی زیادہ پولیس نے روکا ہے. کبھی کس چیز کے لیے روکتے ہیں, کبھی کس چیز کے لیے, اسی لیے کیونکہ پولیس بھی کون سی وائٹ, تو اسی لیے اس کو وائٹ لوگوں کو, وائٹ جو پیپل تھے ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی تھی کہ یہ بھی مصیبت میں پڑتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر تھاٹس میں چلا جاتا ہے, سوچتا رہتا ہے کیا کیا سوچتا ہے, اس کے مائنڈ میں بہت زیادہ تھاٹس چلتی ہیں. پھر ڈرائیور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کہ وٹ ڈو یو ڈو. یہ کہتا ہے آئی گوٹ اے بزنس ان شکاگو, اور لیکن وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ڈر ہے, کہ فلائنگ سے ڈر لگتا ہے نا, اس کو اڑنے سے ڈر لگتا ہے. therefore he didn't want to talk about that, he needed to put his fear of flying inside an emergency safe. اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. اب وہ کیا کرتا ہے, ڈرائیور سے اس کے بارے میں پوچھنے لگ جاتا ہے کہ ڈرائیور اصل میں ہے کون. لیکن ڈرائیور بھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اس سے. دے ہیو کنٹینیوس ٹاک بٹوین ایچ ادر, دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. پوچھتا ہے ڈرائیور سے, ڈرائیور اس سے پوچھتا ہے کہ تم ہو کون اصل میں, کیونکہ تمہاری اسکن بھی وائٹ نہیں ہے, اور تمہاری اسکن ایسی ہے نا ڈارک, ایسی ڈارک ہے جیسی میری اسکن ہے. ڈرائیور کی اسکن بھی ڈارک ہے اور ولیم کی بھی ڈارک ہے. اب ڈرائیور کہتا ہے تمہاری اسکن تو بالکل میری طرح ڈارک ہے. پھر ولیم ہنستے ہوئے کہتا ہے لیکن تمہاری جتنی ڈارک ہے نا اتنی ڈارک نہیں ہے, ناٹ ایز ڈارک ایز یورس. پھر کہتا ہے کہ نہیں میں ڈارک نہیں ہوں. پھر کہتا ہے بٹ یو آر ٹو ڈارک ٹو بی وائٹ, تم اتنے بھی وائٹ نہیں ہو کہ تمہیں میں وائٹ کنسیڈر کروں نا, اتنا تمہارا ڈارک کلر ہے. وہ اس کو یہ بولا ہے کہ تم وہ امریکن, بلیک امریکن ہو تم. اس سے اس کی آئیڈینٹی پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ تم کس قسم کے انڈین ہو. وہ پھر اسے بتاتا ہے کہ ولیم آئی ایم اے باؤز اینڈ ایروز انڈین. وہ جو ایک انڈین کے بت کے ہاتھ میں ایک باؤ ہوتا ہے اور ایک ایرو ہوتا ہے, تو اس طرح کی اپنی آئیڈینٹی بتاتا ہے کہ دیٹ ہی از دیٹ کائنڈ آف این انڈین. اب جب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے آکسفورڈ سے ایجوکیشن لی ہے, وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے آکسفورڈ سے کیسے ایجوکیشن لی ہے. کہتے ہیں اف ہی واز اے لائر دین ہی واز اے میگنیفیسنٹ لائر. ولیم کو تو لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بالکل, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جس نے آکسفورڈ سے ایجوکیشن لی ہے وہ ڈرائیور کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا مجھے پتہ ہے کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں آپ کو اپنی اسٹوری بھی سنا ہی دیتا ہوں. ڈسکس دا میٹر بٹوین. اسے کہتا ہے کہ میں سلاسی سے بلونگ کرتا ہوں, لائک ایتھوپیا سے بلونگ کرتا ہوں, وہاں پر سلاسی تھا, ہی واز این امپرر, اور میں نے کیا کیا کہ میں وہ جگہ چھوڑ کے آ گیا ہوں, اور اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں وہاں مجھے ایجوکیشن دی ہے اس نے, سلاسی نے. سلاسی بہت اچھا امپرر تھا اور میں بہت لائق تھا, اس نے مجھے آکسفورڈ میں ایڈمیشن کروایا ہے, تو وہاں سے میں نے پڑھ کے اور جیٹ پائلٹ اور جتنے بھی پلینز ہیں ان کو چلانا وغیرہ سیکھا ہے. تو اب اسے شک ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بھی سپٹمبر 11 کے انسیڈنٹ میں انوالو تھا یا نہیں, کیونکہ دوز who knew how to fly a plane they could have killed some of the members from the world. تو پھر وہ اسے پتہ ہے ڈرائیور کو کہ سپٹمبر 11 میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں.
وہ اس سے کوشچن پوچھتے ہیں ہاؤ ہیو تھنگس بین سنس سپٹمبر 11. ڈرائیور پوچھتا ہے ولیم سے. ولیم کہتا ہے گڈ کوشچن سر, اٹس بین انٹرسٹنگ بیکاز پیپل تھنک آئی ایم بلیک, دے ڈونٹ سی می ایز اے ٹیررسٹ. کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بلیک ہوں کیونکہ جس نے اٹیک کیا تھا وہ بلیک تو نہیں تھا, وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹیررسٹ ہوں نہیں, اس لیے میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پر سروائیو کرنا. لیکن جب وہ اپنی باتیں سٹارٹ کرتا ہے, ڈرائیور اپنی باتیں سے ڈیپ باتیں کہتا ہے, پھر ولیم کو شک ہونے لگتا ہے. کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم نے پلینس اڑائے ہیں. وہ کہتا ہے آسک می واٹ یو وانٹ ٹو آسک می. کہتے ہیں اچھا پھر بتاؤ تم مجھے کیا تم نے کل کیا. کہتا ہے یس آئی واز اے کلر. کہتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو نو اف آئی واز اے کلر, آسک می اف آئی واز اے کلر. تو ولیم تو یہی پوچھنا چاہتا تھا. پھر کہتا ہے کہ میں نہیں پوچھ سکتا تم سے. پھر فکادو اس کا اصل نیم ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے کل کیا بہت سارے لوگوں کو, اسی لیے تو میں اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئی ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کو کل کرنا تھا. اب وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے یہاں پر سیٹل میں آ گئے جاب کرنے کے لیے. اب ایئرپورٹ میں اتنے زیادہ CIA, FBI ایجنٹس اور رائٹ ونگ ایجنٹ, اورینج پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جتنے بھی سارے ہوتے ہیں نا ایجنسی والے, وہ ہوتے ہیں اب کافی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ولیم ڈرائیور سے کہتا ہے یو ڈونٹ وانٹ ٹو انوائٹ دیم فار ڈنر. دا ٹیکسی ڈرائیور سیڈ. کہتے ہیں بٹ یو وانٹ دیم ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن, ایم آئی کریکٹ. اب ان سے فیئر تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ ان کو ڈنر پہ تو انوائٹ نہیں کرو گے, لیکن اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو آپ انوائٹ کرو گے ان کو اپنے گھر میں. فکادو اصل میں کون ہے؟ ہی از اے ڈرائیور, اور اپنا نام بتاتا ہے ولیم کو. اپنی سٹوری اب بتانے لگا. کہتا ہے آئی واز ناٹ بورن ان ٹو این امپورٹنٹ فیملی. میں کوئی امیر انسان تو نہیں ہوں, سیٹ فکادو, بٹ مائی فادر ورک فار این امپورٹنٹ فیملی. اب اس کے جو فادر تھے انہوں نے امپورٹنٹ فیملی کے لیے کام کیا ہے, اینڈ دیٹ امپورٹنٹ فیملی ورک فار دا فیملی آف امپرر ہیل سلاسی. سلاسی واز این امپرر, انہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے, اسی لیے سلاسی نے اس کو ایجوکیشن دی ہے. وہ پائلٹ بنا ہے, اس نے فائٹس میں حصہ لیا ہے, یہ 9/11 اور یہ باقی جو بھی فائٹس وغیرہ ہوتی تھی اس میں حصہ لیا ہے. اینڈ دین ہی شفٹیڈ ٹو سیئرل, ہی لیفٹ دیٹ سٹی. وہاں پر اس نے چھوڑ دیا ہے, اور اس کے بعد سلاسی وہ بھی اوور تھرون ہو گیا, اس کی امپیرر کسی اور نے لے لی ہے. اینڈ ناؤ دا پیپل آف سلاسی وانٹ ٹو کل ہم, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لائک ہی ہیز بیٹریڈ دس سلاسی امپیرر, اسی لیے وانٹ ہم ٹو ڈائی. اس کو ڈر ہے کہ میری فیملی کو کچھ کہتے تو نہیں ہوں گے, اسی لیے وہ ان کے لیے گفٹ بھیجتا ہے انویلپ میں ریپ کر کے, اور تھوڑے سے پیسے بھی بھیج دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ہوپ کہ وہ کچھ نہ کچھ بائی کر ہی لیتے ہوں گے. اب جس طرح سے وہ ڈرائیور اپنی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے ولیم کو, ولیم بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے. کہتا ہے کہ میری فیملی ٹھیک تو ہوگی نا. ولیم ہیڈ اے ویژن آف ہز وائف اینڈ ڈاٹر ہرڈلنگ ٹیریفائڈ ان سیئرل بیسمنٹ وائل ملٹری جیٹ اسکریم اوور ہے. لائک ملٹری کس لیے آتی ہے؟ فار دا سیفٹی آف دا پیپل, اور وہ اس لیے بھی آئے گی گھر میں کچھ دیکھنے کے لیے کچھ گڑبڑ وغیرہ تو نہیں چل, تو اس لیے وہ سوچ رہا ہے کہ میری بیوی اور میری بچی ٹیریفائڈ ہوں گے. وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غلط نہ ہو گیا ہو. اٹ ہیپن ایوری اگست, ہر اگست وہ ہوتا ہے. US نیوی بلو اینجلس کم ٹو انٹرٹین دا میسز, بہت سارے لوگوں کو انجوائے کرنے کے لیے, انٹرٹین کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ایکروبیٹس اپنے فنکشنز وغیرہ اور کرتب دکھانے کے لیے. اصل میں انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے, بٹ دے جسٹ وانٹ ٹو ڈو سم ایکروبیٹک ایریل اسکلز ٹو انٹرٹین دا پیپل. اب یہاں پر ولیم کو اس نے فکارڈو نے جب بتایا کہ آئی ڈراپ بومبز آن مائی اون پیپل, کہ اس نے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا. وہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اسے کرنا پڑا ہے, اسی لیے تو اس نے وہ جگہ چھوڑی ہے, وہاں سے اٹھ کے یہ یہاں پر آیا ہے. اینڈ جب اس نے اپنا پلین نکال کے وہ سیٹل کی طرف آنا چاہتا تھا, وہ کسی فرینچ کمیونٹی کی طرف چلا گیا تھا, انہوں نے اس کو پکڑا ہے. پھر اس کے بعد ہی سیٹل کی طرف موو ہوا ہے. 5 ایئرز ہو چکے ہیں کہ وہ سیٹل میں اب رہ رہا ہے اور ڈرائیونگ کر رہا ہے. اب ولیم نے اس کی گردن پر نوٹ کیا کہ دیر از اے اسکریچ آن ہز نیک. وہ پوچھتا ہے کہ ہاؤ اٹ ہیپنڈ. کہتا ہے کہ I'm a perfect plane fighter and but I'm not that perfect driver. Like کار تو مجھے ڈرائیو نہیں کرنے آتی لیکن میں پلین سے ہی اڑا سکتا ہوں. سارے لوگ دکھائیں کہ لائک انوائرمنٹ وچ گاٹ ڈسٹرائڈ ڈیو ٹو بومبنگ. اور اب یہ سوچتا ہے کہ ولیم سوچ رہا ہوتا ہے کہ فکارڈو نے اگر اپنی سٹوری نہیں بتائی لیکن کسی کی بھی تو بتائی ہوگی نا, اگر اس کی اپنی سٹوری نہیں ہے. بٹ if he was not describing his own true pain and loneliness then he might have been accidentally describing the pain of ریئل اینڈ لونلی. میں کسی اور بندے کی سنا رہا ہوگا, وہ بھی تو کسی مصیبت میں پڑا ہوگا نا, کوئی لونلی مین اور درد میں پڑا ہوا ہوگا. لیٹس بلیو آن دس اسٹوری.
اور وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور کہتے ہیں آئی واز اے کوورڈ فار اسٹیئنگ اینڈ اے کوورڈ فار لیونگ. میں اگر اسٹے کر بھی دیتا تو میں کوورڈ تھا کیونکہ آئی واز کلنگ دوز پیپل مائی اون پیپل. اگر میں چھوڑ بھی دیتا, میں اس جگہ کو چھوڑ دیتا, میں تب بھی کوورڈ ہی ہوتا کیونکہ دیر واز این اٹیک آن مائی امپرر آفٹر مائی بیٹرائل. تو اگر میں چھوڑ دوں پھر بھی میں کوورڈ ہی کہلاؤں گا, اگر میں وہاں پر رہوں پھر بھی میں کوورڈ ہی کہلاؤں گا. تو اٹ واز بیٹر if I had left that place. There is too much history and pain and I'm too afraid. Like history and pain of 9/11. I hope they buy themselves like gift جو اپنی فیملی کو بھیجتا ہے. Your stories sir William, I want to believe you. وہ ولیم کہتا ہے ڈرائیور کو کہ میں تمہاری اسٹوریز پر بلیو تو کرنا چاہتا ہوں. ڈرائیور کہتا ہے so you must believe on my story. تو کہتا ہے کہ بلیو کرو نا, کیوں نہیں کرتے. تو پھر اس کے بعد وہ کال کرتا ہے ولیم اپنے گھر میں, میری بولتی ہے اینڈ دین ہز ڈاٹر. وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ کب آؤ گے, کیا کیسا چل رہا ہے. اینڈ دین دا اسٹوری ends like abruptly. It's an open ending short story and that was the end of this story. I hope you got an idea. Allah Hafiz.